बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम खुश आमदेद कहेंगे। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस के मुदाखलत बारे जो खत है उसने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 घंटे तक फुल कोर्ट इजलास जारी रहा है। वकला ने आज़ादी के लिए यानी कि अदलिया की आज़ादी के लिए बाकायदा तौर पर एक तहरीक चलाने का इंदिया भी दिया है। नून लीग ने खत के अचानक लिखने से जजेस के ज़मीर जागने तक कई ऐसे मुताद्दिद मैं कहूंगी सवालात उठा दिए और ये सवालात सिर्फ मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से उठे हैं। चंद रोज में हालात का रुख पाकिस्तान के अंदर कानूनी और सियासी लिहाज से क्या हो सकता है, कौन कौन से बड़े केसेस हैं जिनके ऊपर फर्क पड़ता हुआ हमें नजर आएगा, इसके ऊपर तफसील के साथ हम आमिर साहब का तजिया शामिल करेंगे। और इसके साथ साथ सिर्फ चंद रोज की दूरी पर इस वक्त सेनेट के इंतखाबात हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब समेत मुताद्दिद ऐसे उम्मीदवार हैं जो कि बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। कौन कौन किस किस सियासी जमात से इस दौड़ के अंदर शामिल और कितना मजबूत है वो, इसके ऊपर भी तफसील से बात करेंगे। और भी कई ऐसे दीगर पॉलिटिकल इश्यूज भी हैं, समाजी इश्यूज भी हैं जिनके ऊपर आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। आमिर साहब, कल मुझे नहीं याद पड़ता कि इस खत के मंजर आम पर आने के बाद जितनी तफसील से आपने इसके ऊपर रोशनी डाली थी, इसके मतन को हमने डिस्क्राइब किया था, उतने अच्छे तरीके से हुआ हो गई। लेकिन ये बात वहीं नहीं खत्म हुई। आज एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया है, नई चीजें सामने आ गई और ऐसा लगता है ये सिलसिला भी फिलहाल रुकने वाला नहीं है। ये खत जितना अहम है और जितना ये लैंडमार्क केस है पाकिस्तान की तारीख में, जुडिशल हिस्ट्री में, पॉलिटिकल हिस्ट्री में, तो हमने भी शायद इसका इंसाफ इसके साथ उस तरह नहीं किया और कोई कर भी नहीं सकता, क्योंकि ये अब आइंदा आने वाली नस्लों में जूरिस्प्रूडेंस में भी पढ़ाया जाएगा, ये आइंदा डिस्कस किया जाएगा, ये पार्लियामान में भी डिस्कस होगा, ये अदालतों के केसेस में भी डिस्कस होगा। जब भी ये जुडिशरी के इख्तियारात के हवाले से बात होगी या सिविल सोसाइटी की इख्तियार की बात होगी तो ये इस केस का जिक्र हुआ करेगा, इसलिए ये बहुत ही अहम है। ऑफ कोर्स ये कल के इस खत के बाद एक कोहराम मच चुका हुआ है और आज जो है सबसे ज़्यादा तो बार की तरफ से बहुत ही एक्सट्रीम किस्म का उन्होंने रिएक्शन दिया है। जनरली जो है वकला बरादरी जो है, जो कि कई दफ़ा बड़ी मुनक़सम होती है, इसके ऊपर सारे ही यकता नज़र आए हैं और तमाम ही बार्स ने, मगर ख़ास तौर पे इस्लामाबाद बार काउंसिल ने, इस्लामाबाद बार एसोसिएशन ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने बहुत ही जो है मज़म्मती अल्फाज में ये जो इसके अंदर ख़त के अंदर मंदरजात हैं जिसके अंदर बताया गया है कैसे उनके मामलात में मुदाखलत की जा रही थी, कैसे उन पे जजेस के ऊपर प्रेशर डाले जा रहे थे, कैसे एग्जेक्टिव के और खुफिया इदारों के मुदाखलत थी उनके ऊपर, जुल्म सतम की कहानी, उनकी रिकॉर्डिंग्स की, खुफिया फिल्मों की ज़दोकोब करने की, टॉर्चर करने की, उस सब की मजम्मत की है। और उन्होंने एक स्टेप आगे भी गए हैं कि इसकी शफाफ इंक्वायरी और मुलव्विज़ अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा तो किया है, साथ में उन्होंने कहा है कि जनाब वो वकला कन्वेंशन भी करेंगे, मुल्क गिर इसके कन्वेंशन होंगे, भूख हड़ताल भी होगी और भी तहरीक चलाई जाएगी। सो जनरली वो उनकी तरफ से एक बहुत संजीदा किस्म का रिएक्शन आया है जिसकी उम्मीद की जाती थी। और मगर वो जो पाकिस्तान में एक तरीक़ाकार है कि यूजुअल सस्पेक्ट्स, वो कुछ फितने हैं जो कि हर दौर में रखे गए होते हैं, वो एक आधी पटिशन पेश कर दिए होते हैं, वो वही चेहरे हैं, वो 50 साल में बदले नहीं हैं। खुदा के लिए कम अज़ कम वो इस वारदात के लिए कोई नए चेहरे ही तलाश कर लें, वो यूजुअल सस्पेक्ट्स आ जाते हैं। सो उन्होंने वो भी एक कोशिश की जा रही है और ये एक रंग देने की कोशिश की गई है कि एज इफ ये कोई जो इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जजेस ने, याद रहे कि इसके अंदर तकरीबन तमाम ही जजेस हैं। इसकी एक तो मेन एप्लीकेशन है, फिर इसके अंदर नेक्स्चर ए है, नेक्स्चर बी है, नेक्स्चर बी के अंदर तमाम ही जजेस हैं। अच्छा, जो है 5 तो जजेस हैं, 2 सीनियर जजेस ने तौसीक की भी है। सो तमाम ही जजेस हैं और एड्रेस किया हुआ है जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह जाते हैं आमिर फारूक साहब को, उनको किया हुआ है और देन फिर ऑफ कोर्स सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को है। एक तो ये एक जज की बात नहीं है कि आप इल्ज़ाम दिला दें कि जी उसको आप पॉलिटिकल रंग देने की कोशिश करें, एक जज नहीं है, सारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पूरी है
اور اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ آپ کنونشن بلائیں تاکہ باقی ہائی کورٹوں کا بھی جائزہ لیں کہ وہاں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے، ان کے اوپر کیا کیا پریشرز ہیں، پہلی بات۔ دوسرا یہ کہ سازش کے الزام ایک بیہودہ بات لگتی ہے، وہ اس لیے ہے کہ یہ کوئی ایک دن کا نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کل پرسوں یہ خط لکھ دیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کے اندر جو انہوں نے پرانے یہ 10 فروری 2023 یہ 1.5 سال سے سلسلہ جاری ہے، اس تواتر میں یہ خط لکھتے رہے ہیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو جو پچھلے تھے بندیال صاحب، ان کو بھی ملے، پھر سینئر ترین سپریم کورٹ کے ججز کو ملے، موجودہ فائز عیسیٰ صاحب کو بھی ملے، ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کو متواتر خط لکھے گئے ہیں جو ریکارڈ میں ہیں۔ سو انہوں نے تمام فورم جو کہ ایک مروجہ طریقہ کار ہے وہ سب کچھ آزما لینے کے بعد فائنلی جب کہیں سے ان کو انصاف نہیں مل رہا، اور اس دوران میں کچھ یہ لیک نہیں ہوا، یہ خط آپ دیکھیں کہ 1 سال پرانے تھے، اور یہ ایک جو ہے 10 فروری کا ہے، یہ کانفیڈینشیل رکھے گئے، اندر تک رکھے گئے، یہ بھی غور کریں آپ، یہ بڑی ایک اہم بات ہے کہ یہ جو پہلا خط لکھا گیا یہ 10 مئی 2023 کو ہے۔ اب یاد رہے کہ 9 مئی کا واقعہ اس سے اگلے دن یہ خط ہے، جس سے کہ میں خز یہ کر رہا ہوں کہ 9 مئی کے اندر جو ریاکشن آیا، اسی ریاکشن کے اندر جو ہے یہ ججز کے اوپر یہ پریشر آیا، اور یہ 10 مئی کو ایک دن بعد یہ خط لکھا گیا، جو پہلا جو خط ہے جو نیکسچر اے کے طور پہ انہوں نے ڈالا ہوا ہے، دوسرا پھر فروری میں اس سال 24 میں نیکسچر بی کے طور پہ لکھا ہوا ہے، جس کے اندر انہوں نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو کٹہرے میں ڈالا ہوا ہے۔ تو یہ ہے، باقی جو ہے آج جو ہے وہاں پہ سپریم کورٹ میں جو ہے فل کورٹ کا اجلاس ایک جاری رہا، ہم سب اس کے انتظار میں تھے کہ اس کا اعلامیہ آنا ہے، تو اس کا ابھی ہمارے ساتھ ہمارے اسپیشل کورسپونڈنٹ بھی ہیں ثاقب بشیر، انہی سے معلومات لے لیتے ہیں۔ بہت شکریہ ثاقب، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ اسی سوال سے آپ کی طرف آئیں گے۔ جی میں چاہوں گا، کیونکہ آج کل بھی جو ہے ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل تھے اور انہوں نے بڑا ہماری نالج میں اضافہ کیا، ثاقب بشیر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، آج بھی سارا دن سپریم کورٹ میں یہ موجود تھے، تو میں ان سے پہلے جاننا چاہوں گا کہ آج وہاں پہ پروسیڈنگز ہوئی جب ٹیک اپ کیا، تو یہ اندر کی کیا آپ کو عدالت کا کیا موڈ نظر آیا، پھر کس قسم کا اعلامیہ کب آئے گا، کل آئے گا، اور ہمیں یہ اطلاع ہے کل پرائم منسٹر اور لا منسٹر اعظم تارڑ صاحب بھی چیف جسٹس آف پاکستان کو مل رہے ہیں، تو کل یہ 3 چیزیں، پہلے کہ آج عدالت کا موڈ کیا تھا۔ اچھا ثاقب، معذرت میں آپ کی طرف آتی ہوں، مجھے صرف انٹروڈکشن کرا لینے دیجئے۔ ماہر قانون ابوذر سلمان نیازی صاحب نے جوائن کیا، بہت شکریہ ابوذر، تھینک سو مچ آپ کے وقت کے لیے۔ جی ثاقب پلیز کنٹینیو۔ ایک تو آج یہ خط کے بعد جو ہے وہ یہ توقع ظاہر کی جا رہی تھی کہ سپریم کورٹ کی جانب سے کوئی ریئیکشن یا اس قسم کا کوئی سٹیپ جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو چیف جسٹس ہیں وہ اٹارنی جنرل سے ملے، اس کے بعد یہ خبر آئی کہ 4 بجے فل کورٹ میٹنگ بلا لی گئی ہے۔ فل کورٹ سپریم کورٹ کی جانب سے فل کورٹ میٹنگ بلانا بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ بڑا اہم معاملہ تھا۔ اس سے قبل جو سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال تھے، ان کو جب یہ ججز نے مل کر یہ ساری صورتحال بتائی تھی، وہ 10 مئی کا خط بھی اسی کے ساتھ منسلک ہے، تو اس میں بھی جو جن واقعات کا ذکر کیا گیا ہے وہ واقعات بھی بڑے سیریس نوعیت کے ہیں، لیکن انہوں نے اس حوالے سے خاموشی اختیار کی۔ مئی سے لے کر 16 سپٹمبر کو وہ ریٹائر ہوئے، تو ان 4 منتھ میں انہوں نے کوئی انیشیٹو نہیں لیا، کوئی اس کی سے ریئیکشن نہیں دیا، لیکن اب پہلی بار یہ 25 مارچ کو یہ خط لکھا گیا ہے اور آج ہی فل کورٹ میٹنگ ہو چکی ہے، اور یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ کل جو ہے وہ شاید دوبارہ سے فل کورٹ میٹنگ ہوگی یا اعلامیہ جو ہے وہ اس حوالے سے آ سکتا ہے، اور پرائم منسٹر بھی اس سے مل رہے ہیں، کیونکہ اس میں جو خط میں ایک جو چیز کہی گئی تھی کہ شاید جو ایگزیکٹو ہے اس کی کوئی پالیسی ہے کہ اپنے جو ان کے ماتحت ادارے ہیں ان کے ذریعے کوئی جو جوڈیشل پروسیڈنگز ہیں ان میں وہ اثر انداز ہو رہے ہیں یا ان میں مداخلت ہو رہی ہے، تو یہ اس پورے خط میں سے ایک جو معاملہ ہے وہ ایگزیکٹو سے لنک بھی کیا گیا ہے کہ ایگزیکٹو کی پالیسی لگ رہی ہے، تو ایگزیکٹو تو پھر شہباز شریف صاحب ہی بنتے ہیں۔
آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ ایک میں سمجھتا ہوں اس کی نظیر پاکستان کی تاریخ میں عدالتی تاریخ کے اندر نہیں ملتی ہے. انڈیا میں جو ہے 1-2 سال پہلے سپریم کورٹ کے ججز نے وہاں پہ ایک خط پریس کانفرنس کی باقاعدہ اور یہ کہا کہ جناب یہ ہمارا نظام جو ہے یہ بالکل جکڑا گیا ہے اور ایک خاص قسم کے مقدمات خاص قسم کی ایک بینچ کے پاس جاتے ہیں جو ہمارے یہاں بھی ایشو یہ رہا. تو ہمارے ہاں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے, اس کے باوجود آج اس کو ایک کچھ سیاسی رنگ بھی دینے کی کوشش کی گئی, اس کو پارٹیزن کیا. ایک تو نون لیگ والوں نے بھی کیا, الحمدللہ آپ کی پارٹی پی ٹی آئی والے بھی بیچ میں گھس گئے اور اس کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیا, جس سے کہ یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ایک عدالتی یہ ایک انڈیپینڈنٹ ایک مسئلہ ہے, اس کو پولیٹیسائز رنگ دے کے یہ کوئی مناسب بات ہے؟ دیکھیں عامر صاحب بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں ہم نے اپنے اصول واضح کرنے ہیں کہ ان کے اوپر ہم نے کبھی کمپرومائز نہیں کرنا, اس کو نہ پولیٹیسائز کرنا ہے. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے آپ کی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری. آج اگر کوئی جج انڈیپینڈنٹ ہے اور میں حکومت میں بیٹھا ہوں, اگر وہ واقعی انڈیپینڈنٹ ہے تو میں اپوزیشن میں بیٹھا ہوں گا تو وہی جج میرے بنیادی حقوق کو پروٹیکٹ کرے گا. جو شخص اس وجہ سے میرے بنیادی حقوق کو پروٹیکٹ کر رہا ہے کہ میں حکومت میں بیٹھا ہوں, میں پاورفل ہوں, تو وہ جج کل کو میں جب اپوزیشن میں جاؤں گا وہی جج میرے خلاف فیصلے کرے گا اور میرے بنیادی حقوق سلب کرے گا. اور میرے خیال سے ان چیزوں پہ ہمیں بالکل سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے. انڈیپینڈنٹ ججز جو ہیں وہ آپ کے لیے ایک نعمت ہیں. اس طرح کے ماحول میں جب آپ کو لگ رہا ہے کہ جو طاقت ہے, جو آپ کی ریاست ہے, وہ کچھ آپ کے بنیادی اصول جو ہے ان کو سلب کرنا چاہتی ہے, لیکن اس کے درمیان میں اگر کچھ لوگ کھڑے ہیں آئین کے ساتھ, قانون کے ساتھ, تو میرے خیال سے وہ آپ کے لیے نعمت سے کم نہیں ہے. دیکھیں عامر صاحب, اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کی ملک ریاست کے 3 ستون ہیں, ہم سب کو پتہ ہے. اب جوڈیشری کا کام کیا ہوتا ہے؟ جوڈیشری کا کام ہوتا ہے کہ وہ جو آپ کا ایگزیکٹو ہے اس کے جو ایکشنز ہے ان کو ایویلویٹ کرے, ان کو ریویو کرے کہ کیا یہ قانون اور آئین کے مطابق ہیں کہ نہیں. اگر ایگزیکٹو ہی اس میں انٹرفیئر کرے, جوڈیشل پروسیس کو منور کرنے کی کوشش کرے اور جوڈیشل ججز کو تھریٹن کرنے کی کوشش کرے, تو میرا جو ریاست بنتی ہے جو سماجی معاہدے کے بعد, وہ میرے خیال سے سوشل کانٹریکٹ جو ہے, جوڈیشری انڈیپینڈنٹ نہیں رہتی تو وہ ٹوٹ جاتا ہے. تو اس ریاست کا جو وجود ہے وہ ارریلیونٹ ہو جاتا ہے ایک شخص کے لیے جس نے انصاف لینا ہے جوڈیشری سے. یہ چیز کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے آپ نے, جیسے ثاقب صاحب کہہ رہے, ایک ہائی پاورڈ جوڈیشل. ویسے میں ابو ذر یہ میں سمجھتا ہوں کہ الٹیمیٹلی جو ہے بجائے اس کے کہ آپ لیسر افیشلز کو بلائیں, چاہے ہمارے ہاں ایک طریقہ کار رہا ہوا ہے کہ جب پاور میں ہوتے ہیں وزیر اعظم اس وقت جو ہے وہ ان چیزوں کو نہیں روکتے, اور جب اتر جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جناب میں تو یہ کر ہی نہیں رہا تھا, مجھ سے یہ کروایا جا رہا. مگر بہرحال جو چیف ایگزیکٹو آف دا ڈے جو ہے الٹیمیٹلی تمام اداروں کا ایگزیکٹو کا وہی انچارج ہے, جہاں پہ بک سٹاپ سیٹ ہم ایز آئی سیڈ, تو وہیں سے شروع کرنا چاہیے, اس کے بعد نیچے جانا چاہیے. نہیں دیکھیں عامر صاحب, دیکھیں بالکل شروع وہاں سے کریں, لیکن کس کیپیسٹی میں آپ بلا رہے ہیں؟ ایک قانون میں پرنسپل ہوتا ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا, یہاں پہ کانفلکٹ ہے. کیا ان کو آپ یہ کہیں کہ آپ انویسٹیگیٹ کریں؟ حکومت اپنے آپ کو کیسے انویسٹیگیٹ کرے گی؟ کیونکہ جو ادارے ہیں جن پہ الزام لگا ہے دے ورک انڈر دی ایگزیکٹو اتھارٹی اور دی فیڈریشن. تو اس وجہ سے اس چیز کو نہیں میں کوئی اتنا شہباز شریف صاحب کا, پرائم منسٹر کا اتنا ایڈمائرر نہیں ہوں, مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ عین مناسب ہے کہ یہ وہ سپریم کورٹ آ رہے ہیں پرائم منسٹر, یہ ان اٹ سیلف ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں بات ہے کہ پرائم منسٹر اور لا منسٹر آف دا کنٹری ان کو سپریم کورٹ یہ ایک قسم کا بلایا جا رہا ہے, آپ اس کو کہہ لیں سمن کیا جا رہا ہے, اور ان سے یہ رائے لینا, ان کی پہلے موقف لینا جو ہے, ملزم کا لفظ سخت ہے, چونکہ بائی نیم ان کا نام نہیں لیا گیا. ہو سکتا ہے وہ نیچے پہ لوگ یہ کر رہے ہوں اپنی مرضی سے. ہمارے ہاں یہ اسٹیٹ کے کافی ٹیئرز ہیں اور یہ مس یوزیج کا کئی دہائیوں سے سلسلہ جاری ہے.
جی بالکل. دیکھیں عامر صاحب اس میں جو طریقہ کار ہے میری نظر میں سپریم کورٹ کو سو موٹو ایکشن لے کے اس میں یا تو سب کو نوٹسز کر کے بلانا چاہیے تھا. آپ تو سپریم کورٹ میں تو وکلا جا کے ڈنرز بھی اٹینڈ کر لیتے ہیں نا. سپریم کورٹ میں پیش ہونے کا مطلب نہیں ہے کہ آپ کو وہاں پہ بلایا جا رہا ہے اور آپ کو حاضر جوابی ہو رہی ہے آپ کی. اگر آپ کو کسی پروسیڈنگز کے تحت بلایا جا رہا ہے, نوٹس ہو رہا ہے, آپ کو ایشو پرسنلی سمن کیا جا رہا ہے, تو دیٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ. یہ تو ایک میٹنگ ارینج کی ہے میرے خیال سے اٹارنی جنرل صاحب نے, لا منسٹر صاحب نے, وہاں پہ ان کو بتایا جائے گا کہ یہ ہو رہا ہے یہ نہیں ہو رہا. تو لیکن میرے خیال سے بہتر تھا پہلے چیف جسٹس صاحب ان ججز سے مل لیتے جنہوں نے لیٹر لکھا ہے, ان کو سن لیتے وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں, کیونکہ اس میں انہوں نے کوئی فریولس قسم کے ہوا میں الزام نہیں لگائے, انہوں نے ہر چیز کے ساتھ ایویڈنس بھی دی ہے. اور میں نے جج میرا خیال ہے میرا یہ خیال ہے کہ یہاں ٹیبل پہ ابوذر ایک منٹ, اس میں میرا خیال ہے ٹیبل کے اوپر 3-4 آپشنز ہیں. میں ثاقب کو بھی چاہوں گا ان کو ثاقب کی بھی رائے لے لوں کہ ثاقب 2-3 چیزیں آپشنز نظر آ رہی ہیں جو کہ کل سپریم کورٹ سے چیف جسٹس صاحب کی طرف سے دیکھیں گے کیا فیصلہ وہ کرتے ہیں. آج انہوں نے فل کورٹ کی ظاہر ہے مشاورت کی ہوگی, سب سے بات کی ہوگی جو ہے. اب 3 آپشنز ہیں. ایک یہ ہے کہ جس طرح ابوذر کہہ رہے ہیں کہ سو موٹو لے کے تو اس کو آگے کیا جائے, تو میرا حال اس کے بعد شاید میری ذاتی رائے میں تو اس کے بعد مناسب بنتا ہے کہ یہ ان ججز حضرات کو بلایا جاتا. مگر فی الحال ان کا ایک لیٹر موجود ہے جو انہوں نے پہلے اپنی ایک عرضی پیش کر دی ہوئی ہے, فی الحال تو ان کی وہ عرضی ہی کافی ہے. دوسری آپشن میں جو ثاقب آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, وہ انہوں نے خود جو تجویز کیا ہے کہ آپ ایک کنونشن کروائیں, کہ اس کے اندر پہلے کنونشن کروائیں, پہلے پورا ایویڈنس ثبوت کٹھے کریں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے علاوہ اور باقی ہائی کورٹس کے اندر کیا کیا صورتحال ہے, باقی ہائی کورٹوں میں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے, تاکہ باقی جج حضرات بھی اگر ان کو شکایات ہیں تو وہ بھی اکٹھی کر لیں. تیسری ایک آپشن جو نظر آتی ہے وہ جس کو سپریم جوڈیشل کونسل کو انہوں نے بھیجی ہے کہ وہاں پہ یہ والا فیصلہ کیا جائے. تو آپ کو ثاقب یہ کدھر لگتا ہے مائل لگتی ہے عدالت جاتی بھی ان 3 آپشنز میں سے؟ ایک تو سپریم جوڈیشل کونسل میں شاید یہ معاملہ جو ہے وہ نہیں آگے بڑھے گا. پھر سپریم جوڈیشل کونسل کے اگر ممبرز میں دیکھیں تو چیف جسٹس عامر فاروق بھی اس کے ممبر ہیں. تو ان تمام خطوط میں جو مرکز نگاہ ہیں یا مرکز ہیں وہ چیف جسٹس ہیں, جس میں یہ ججز کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بار بار ان کو لکھا, بتایا, ساری صورتحال ان کے سامنے رکھی, لیکن اس پہ ایکشن نہیں ہوا. مجھے نہیں لگتا کہ سپریم جوڈیشل کونسل پھر وہ ایک الگ سے اس کو ایک نئی چیز جہت نکالنی پڑے گی, ورنہ لا میں ایسی کوئی پروویژن موجود نہیں ہے. دوسرا 184(3) میں بھی یہ جا سکتے ہیں. جو جوڈیشل کنونشن کی بات ہے وہ تو ایک بالکل الگ تھلگ بات ہے کہ ایسی کوئی لا میں کوئی پروویژن نہیں ہے کہ جوڈیشل کنونشن ہوگا اور اس کے تحت کوئی پالیسیز بنے گی. وہ یہ ہو سکتا ہے کوئی ایک اجتماع رکھ لیا جائے اور اس میں تمام ججز کو بلا لیا جائے. لیکن میں ایک چیز بتا دوں کہ اگر اس قسم کی صورتحال میں اگر ججز کو بلا لیا گیا تو ہو سکتا ہے اور چیزیں بھی آ جائیں. کل جو پچھلے کچھ عرصے میں ایک لاہور ہائی کورٹ کے جج جنہوں نے ریزائن کیا تھا, انہوں نے کل اپنا ایک وہ ٹویٹ بھی کیا, اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ یہی چیزیں جو ہے وہ میں اس وقت کہہ رہا تھا اور اس وقت جو ہے وہ میں نشاندہی کر رہا تھا لیکن کسی نے نہیں سنی. اور 184(3) اور اس کے علاوہ تیسرا آپشن جو ہے وہ 3 سپریم کورٹ کے سٹنگ ججز والا بھی ہے کہ ان پہ کمیشن جو ہے وہ بنا دیا جائے کہ وہ کمیشن پھر اس کی تحقیقات کرے, کیونکہ ان تمام معاملات کو کسی تحقیقات تو اس کی ہونی ہی ہونی ہے کسی نہ کسی طرح. اس کے علاوہ جو شہباز شریف صاحب کا جو ملاقات ہے وہ ہے تو غیر معمولی, کوئی اس طرح کی ملاقات ڈائریکٹ ایگزیکٹو کی نہیں ہوتی, لیکن ملاقات میرا خیال ہے کہ ہونا لازم تھا ہے, کیونکہ ایگزیکٹو الٹیمیٹلی ان کو ہی انہوں نے پوچھنا ہے کہ یہ جو ایگزیکٹو پہ سارے الزامات آ رہے ہیں اور جوڈیشری کا جو فنکشن ہے پورا اسلام آباد ہائی کورٹ کا وہ غیر فعال ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اگرچہ مطلب ایسا نہیں ہوگا کہ وہ کام ختم ہو جائے گا, ان کو روک دیا جائے گا, ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا, سموتھ ساری پروسیڈنگز چلتی رہیں گی. لیکن جو وہ ایک رکھ رکھاؤ ہوتا ہے ججز کے درمیان ود ان ججز جو ہے وہ بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. اور یہ دیکھیں کہ مئی 2023 سے لے کر آج تک یہ چیزیں چل رہی تھیں, یہ ابھی پبلک ہوئی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے بھی ان کے درمیان یہ اختلافات تھے.
لیکن اب کیونکہ پبلک میں آ چکے ہیں اور ہم ڈسکس کر رہے ہیں, مطلب مختلف جگہوں پہ یہ ڈسکشن شروع ہو گئی ہے, اس کا پھر اثر تو ہوتا ہے لیکن وہ فنکشن رکنے والے نہیں ہیں. لیکن اگر یہ معاملات لاجیکل اینڈ تک نہیں پہنچتے تو پھر میرا خیال ہے کہ کولیپس ہے. مطلب اسلام آباد ہائی کورٹ کیسے پھر آگے بڑھے گی کہ یہ معاملات جوں کہ توں ہی رہ جائیں. تو میں اسی لیے ان جج حضرات کو, اسلام آباد ہائی کورٹ کو جنرلی بارز نے سراہا ہے کہ یہ گھٹن محسوس کی جا رہی تھی, یہ ہم صحافی محسوس کر رہے تھے, یہ تمام طبقات معاشرے کے محسوس کر رہے تھے. ہم 2-1 سال سے جو پچھلے چیف جسٹس صاحب سے بڑی امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ اب نہیں کسی نہ بے تاشا اس طرح کی شکایات تھی کہ یہ کچھ ازالہ کریں, اور اب تو اس کے ذریعے یہ ثابت بھی ہو گیا ہے کہ ان کو پہلے اپروچ بھی کیا گیا, ان سے ملاقاتیں بھی کی گئیں, اور انہوں نے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے یقین دہانیاں کروائیں کہ ہم نے بات بھی کر لی ہوئی ہے. تو جو یہ کل ملاقات ہو رہی, پہلے بھی ملاقاتیں ہو چکی ہیں. ایون موجودہ اس خط کے اندر ذکر ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب سے بھی ملاقات کر کے یہ باتیں پہلے بھی کی گئیں اور پہلے بھی یہ شنوائی نہیں ہوئی. میں ابوذر آپ سے جو ابھی دوبارہ آنا چاہوں گا اس ٹاپک پہ کہ میں دیکھ رہا تھا, کیونکہ ابھی آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے, کہ گور خان صاحب کی طرف سے آیا کہ جی یہ دیکھیں ہمارے سارے جو کیسز تھے اس کے پیرائے میں ٹھیک ہے, بالکل آپ کی پارٹی کا اور آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ اس سے منسلک کریں, مگر یہ جو جج حضرات ہیں, کیونکہ یہ پورا ہائی کورٹ ہے, یہ کوئی ورنہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جج کے اس طرف فیوریبل فیصلے آئے ہوئے ہیں, ادھر آئے ہیں, اس سے پھر نون لیگ کو بھی موقع مل جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ آپ اپنے خلاف فیصلوں کو کروانے کے لیے روکا جا رہا ہے, تو بہتر نہیں تھا کہ آپ لوگ خاموشی سے, جب ججز اپنا خود ٹیک اپ کر رہے ہیں تو ان کو کرنے دیں, ان کو آپ بھی ایک قسم کا موقع دے رہے ہیں پارٹیزن ایک کلر میں ڈالنے کی ان کے اس جسچر کو. دیکھیں عامر صاحب, یہ لیٹر پڑھے نا, اس کے اندر ایک بڑا امپورٹنٹ پیراگراف لکھا ہوا ہے. جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہیلو, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہیلو جی پلیز جاری رکھیے. جی ابوذر اگر آپ ہمیں پیراگراف ہے تو پلیز جاری رکھیے, اگر آپ پڑھیں. جی عامر صاحب, اس خط میں ایک بڑا امپورٹنٹ پیراگراف ہے, اگر آپ دیکھیں اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری کو بھی تھریٹس آ رہی ہیں. ڈسٹرکٹ انسپیکشن جو جج ہے اس نے بھی رپورٹ کیا ہے. اب جو عمران خان صاحب کے ٹرائلز ہوئے ہیں, وہ جو ججز ہیں وہ سارے ہیں فرام دا اسلام آباد ڈسٹرکٹ جوڈیشری, جو اپوائنٹ ہوئے ہیں, جنہوں نے ٹرائل کنڈکٹ کیے ہیں, اور جس طریقے سے وہ شام ٹرائلز ہوئے ہیں سیکرٹ مینر میں, اور اس کے بعد سزا دی گئی ہے. تو کیا اب میری ایک ریزنیبل اپریہنشن نہیں آتی کہ وہ ٹرائلز جو تھے وہ سارا پروسیس انکلوڈنگ دا جوڈیشری اینڈ دا پروسیکیوشن کمپرومائز تھا؟ اگر میرا بنیادی حقوق ایکسیس ٹو جسٹس اور فیئر ٹرائل وائلیٹ ہوا ہے, وہ میری پارٹی کے لیڈر کا ہوا ہے, تو میرا تو بالکل یہ رائٹ ہے کہ میں اس چیز پہ سوال اٹھاؤں. یہ میں کوئی پارٹی نہیں بن رہا اس کے اندر, میں صرف بتا رہا ہوں کہ دیکھیں کس طرح میرے بنیادی حقوق کو سلب کیا گیا ہے. یہ جو میں پہلے کہہ رہا ہوں یہ اس چیز کی فردر گواہی آئی ہے صرف فرام دا ججز, جو ان لوگوں کو بھی سینئرز ہیں جنہوں نے میرا ٹرائل کیا ہے. تو اس وجہ سے یہ تو میرا حق ہے, میں بولوں گا, بالکل ضرور بولوں گا, تاکہ میری آواز پہنچے اس عوام تک, ان ججز تک جو اس کو ابھی سنیں گے, اس پہ فیصلہ کریں گے کہ آپ کی جو عدلیہ ہے. دیکھیں عدلیہ فنکشن نہیں کر سکتی وداؤٹ پاسنگ دا ٹیسٹ آف پبلک لیجیٹمیسی, اور اگر پبلک اپروول دیتی ہے تو عدالت ریلیونٹ رہتی ہے, نہیں تو نہیں رہتی. اور انہوں نے دیکھا 8 فروری کو کہ عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے. جب عوام کھڑی ہو کس شخص کے ساتھ, اگر آپ اس کے ساتھ عدالتی فیصلوں میں انصاف کا قتل ہوگا تو بالکل جوڈیشری پہ سوال اٹھیں گے. اور یہ خط کی ایک ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ججز نے بھی ظاہری باتیں عوام سے ہیں, ان کو بھی جواب دینا پڑتا ہے جب لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی آپ لوگ انصاف کیوں نہیں کر پا رہے. تو اس وجہ سے میرے خیال سے
دیکھیں ہمارا تو آپ کا پوائنٹ آ گیا، مگر میں یہ تو ایک ایویڈنس آ گئی ہے ہمارے پاس، جس کے اوپر روشنی بڑی کم میڈیا میں ڈالی گئی ہے ابو ذر، وہ ہے کہ اس کے اندر جو سب سے خوفناک انڈائٹمنٹ ہے وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب کے متعلق، جج صاحب کے متعلق ہے کہ ان کو 1 سال سے پہلے تو یہ کہ یہ خط لکھے جا رہے تھے اور انہوں نے یقین دہانیاں کروائیں، ملاقاتوں کا بھی ذکر ہے، مگر وہ نہ صرف کہ اس کے اوپر بیٹھے رہے، انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ اور جو لسٹ ہے ان کے اوپر الزامات کی، جو کہ یہ فروری 12 2024 کے خط کے اندر ہے کہ ان کے اوپر صرف اس معاملے پہ نہیں ہے اعتراضات، ان کے اوپر فار ایگزامپل 5 چیپٹرز ہیں پورے، علیحدہ علیحدہ ٹاپکس۔ ایک سپرویژن آف ڈسٹرکٹ جوڈیشری کہ جناب یہ سپریم کورٹ کے اندر تو یہ بہت شور مچایا گیا کہ جناب ایک ٹولے نے بینچ فکسنگ کا وہ کیا ہوا، ان کا جی وہ فیصلہ آ گیا ہوا ہے، وہاں پہ کلیکٹیو ڈیسیجن کا فیصلہ آ چکا ہوا ہے۔ اور اس میں یہ مثال دی گئی کہ جسٹس اطہر من اللہ تھے تو اس وقت وہ سینئر ترین ان کے بعد جو جج تھے وہ جسٹس عامر فاروق تھے، وہ ان کو یہ جج بینچ فکس کرنے کا ذمہ داری دی ہوئی تھی، جبکہ ان کے جانے کے بعد انہیں یہ ایکسکلوسیولی یہ اس میں الزام لایا گیا ہے کہ اس میں انہوں نے یہ اختیار استعمال کیا ہے۔ ثاقب اس کے متعلق آپ کچھ کہنا چاہیں؟ جی، یہ جو بینچ فکسیشن والا معاملہ ہے یہ کوئی بہت چھوٹی بات نہیں ہے کہ کوئی بھی کیس آتا ہے تو اس کا بینچ کون سا ہوگا، وہ کیس فکس کب کے لیے ہوگا، کیونکہ ماضی میں ایک جو اعتراض آتا رہا کہ اس وقت جو سینئر پیونی جج تھے سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کہ ان کے پاس کیسز نہیں لگتے اور بڑے عرصے تک کیسز نہیں لگتے رہے۔ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کی اگر میں بات کروں تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں سینئر ترین جج جسٹس محسن اختر کیا نہیں ہے، اور ان کے پاس کافی عرصے سے ہائی پروفائل کیسز نہیں لگتے۔ ہائی پروفائل کیسز میں وہ کبھی بھی ہمیں وہ بینچ کا حصہ نظر نہیں آتے۔ تو یہ جو چیزیں اٹھائی گئی ہیں کہ جو بینچ کی فکسیشن ہے اور جو کیس فکسیشن ہے، یہ دونوں چیزیں اس میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کا، اس کا حوالہ بھی دیا گیا ہے کہ اس میں جو شفافیت ہے وہ لانا ضروری ہے تاکہ یہ ایک تاثر نہ جائے کہ مخصوص بینچز اور مخصوص جگہوں پہ کیسز آ رہے ہیں، اور یہ ایک آبجیکشن جو ہے وہ بعض اوقات آتا بھی رہا ہے۔ اور خاص طور پر جو اگر عمران خان صاحب کی بات کریں تو ان کی جانب سے کئی دفعہ ایسی درخواستیں جو ہے وہ دائر کی جاتی رہی ہیں۔ پھر ایک اور پہلو جو بات کی گئی ہے وہ جو فائنینشیل مطلب جو کرپشن کے معاملات ہیں کہ جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے اس کے اندر کرپشن کی چیزیں کچھ جو ہے وہ، کیونکہ جو ایڈمنسٹریٹو جج ہوتے ہیں جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے اوپر، تو اکا دکا کوئی ایسے واقعات آئے ہوں گے جس کی وجہ سے یہ پورا پیراگراف لکھا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ نوٹس میں لایا گیا لیکن اس پہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ ابو ذر نے جو یہ پیراگراف کا ذکر کیا ہے، پہلا ہی جو سپرویژن آف ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے اس کے اندر جو ہے وہ اسپیسیفک واقعات لکھے گئے ہیں کہ جو ڈسٹرکٹ ججز کے ساتھ وہاں پہ جو ان کو جو زدوکوب کیا جا رہا تھا، جب شکایت کی گئی تو نہ صرف کچھ کیا نہیں گیا بلکہ ان کو ایس ٹی بنا کے سزا دے کے ٹرانسفر آؤٹ کر دیا گیا۔ تو بڑے اسپیسیفک الزامات ہیں۔ اچھا، ایک اپڈیٹ ثاقب میں ذرا شیئر کر دوں اسی پیرائے میں، اس کو بھی ہم سامنے رکھیں گے کیونکہ آج بھی چیف جسٹس صاحب کی اٹارنی جنرل صاحب سے ایک ملاقات ہوئی تھی۔ کل دوپہر 2 بجے کا وقت ہمارے سامنے آ رہا ہے جس میں چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب ملاقات کریں گے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے، اور ان کے ہمراہ غالباً اٹارنی جنرل صاحب بھی موجود ہوں گے اور وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی ان کے ساتھ موجود اور یہ جن جج صاحب کی بات ہو رہی ہے یہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے ٹاپ کے کمپیٹنٹ جج ہیں عطا ربانی، جو پنجاب کی جوڈیشری تے آئے تھے اور انہوں نے بڑی ہائی پروفائل کیسز، بڑے ہی ان پہ پریشر تھا، اس پریشر میں انہوں نے بالکل پیورلی میں سمجھتا ہوں کہ لا کے اور میرٹ کے مطابق ان کے فیصلے کیے تھے، اور تیز ترین کام کرنے والے وہ تھے، ان کو تبدیل کیا گیا، 6 ماہ وہ تبدیل رہے۔ پھر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میری ایک جگہ بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ 20-25 سال کی جوڈیشل جو میری سروس ہے اس میں نے کبھی 6 مہینے جو ہے وہ چھٹیاں نہیں کی، جو مجھے OSD بنا کے چھٹیاں کروا دی گئی، پھر ان کو پنجاب واپس بھیج دیا گیا۔ آج کل وہ بہاولپور میں دور دراز جو ہے ان کو کہیں پہ کے آخری صوبے میں بھیجے گئے۔ جی ابو ذر۔ جی عامر صاحب دیکھیں، یہ عطا ربانی صاحب کی بات کر رہے ہیں ثاقب صاحب، میں نے خود ان کے پاس کیسز آرگیو کیے ہیں، بڑے اپ رائٹ
بالکل بولڈ قسم کے جج ہیں. یہ نور مقدم کا کیس بھی انہوں نے سنا تھا اور بھی بڑے بے شمار کیس سنے انہوں نے. بریک لے لیں میرا خیال, اس کے بعد بریک لے لیتے ہیں پھر. چلیے ٹھیک ہے, بہت شکریہ ثاقب, تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے. ابھی ہم بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی اختلافات سے متعلق بات ہوگی, سینٹ انتخابات کے حوالے سے بات ہوگی, اور کوشش کریں گے کچھ سماجی ایشوز کے اوپر بات کر سکے. ابو ذر سلمان نیازی ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے تمام دیکھنے والوں کو ہم خوش آمدید کہیں گے. اب ہم پاکستان تحریک انصاف کے جو اختلافات کا معاملہ ہے, پولیٹیکل معاملات ہیں, اس کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں. ابو ذر سلمان نیاز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. جی عامر صاحب. جی میں کوئکلی, کیونکہ آج سینٹ کا کافی چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں, میں اس کا پہلے تھوڑا ذکر کر دوں کہ پنجاب کے اندر کوئی ایسی سرپرائز نہیں ہے. تقریباً تمام ہی جو ہے بلا مقابلہ ہو گئے ہیں, اور بڑی شرافت سے جنہوں نے ایکسٹرا کاغذات جمع کروائے ہوئے تھے تو انہوں نے واپس لے لیے ہیں. لہٰذا وہ جو لوٹا سازی کی الزامات ہوتے ہیں, شکر ہے وہ نہیں لگ سکیں گے. اور کلیئرلی پرویز رشید صاحب, احمد چیمہ صاحب, طلال چودھری صاحب, ناصر بٹ صاحب, یہ نون لیگ کے جنرل سیٹوں پہ ہو گئے ہیں, اور حکومتی اتحاد کے حمایت یافتہ محسن نقوی صاحب بھی ہو گئے ہیں, اور سنی اتحاد / پی ٹی آئی کے حامد خان اور راجہ ناصر عباس ہو گئے ہیں. سو پنجاب سے تو یہ کلیئر ہو گیا ہے. سندھ میں پھڈا پڑ گیا ہے. پیپلز پارٹی کوشش کر رہی ہے کہ 11 سیٹیں نکالے. ایم کیو ایم کے پاس 1 سیٹ جانے کا پاسبلٹی ہے, اور وہاں پھڈا پڑ گیا ہے کہ فیصل واڈا صاحب جو بہت بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے اور وہ کینڈیڈیٹ ہیں, وہ ایم کیو ایم نے اپنا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ عامر چشتی کی صورت میں پیش کر دیا ہے. سو وہاں دیکھ رہے ہیں کہ واڈا صاحب جو ہے وہ جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور بڑے بڑے وہ کہ ان کے سپورٹر ہیں, تو دیکھتے ہیں وہاں پہ ایم کیو ایم والے صرف باتیں کر رہے ہیں یا آخر میں چپ کر کے واڈا صاحب کو ووٹ دے دیں گے. اور بلوچستان میں جو ہے کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ 11 نشستوں میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ جو ہے یہ 3 لے جائیں گے. جمعیت علماء اسلام کو 2 مل جائے گی, بلوچستان عوامی پارٹی, نیشنل پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کو 1 نشست مل جائے گی. ہاں کے پی کے اندر انٹرسٹنگ ہے, جو کہ میں پوچھنا چاہوں گا ابو ذر سے بھی, کہ وہاں سے پکچر اب کلیئر ہو گئی ہے کہ مراد سعید صاحب ہیں, فیصل جاوید خان ہیں, سمجھ آتی ہے, عرفان سلیم بہت اچھے ورکر ہیں, سمجھ آتی ہے, جنرل سیٹوں میں خرم ذیشان جو ہیں بہت ہی سمجھ آتی ہے, بڑی مار کھائی ہے. یہ پرانی جو افضل بنگش صاحب کے خاندان سے ہیں اور بڑی مار کھائی ہے انہوں نے, بڑے جیلیں اور تھانے بھگت کے آئے ہیں, ان کا بھی سمجھ آتی ہے. جو سمجھ نہیں آتی, جو بزرگ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس لسٹ میں مرزا افریدی صاحب کا ایک نام چل رہا ہے. مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ عمران خان کی طرف سے بارہا یہ کہا گیا ہے کہ ان کے لسٹ میں نہیں ہیں, پھر ان کا نام کیوں آ رہا ہے؟ دیکھیں عامر صاحب, جی بالکل دیکھیں عامر صاحب, یہ اب کیونکہ ہمارا ایشو یہ ہے کہ یہ اب فیصلہ عمران خان صاحب نے کیا ہے. اگر گوہر صاحب کہہ رہے ہیں تو بالکل خان صاحب نے کیا ہوگا فیصلہ, لیکن میں یہ مصدقہ بتا رہا ہوں کہ جو ہے ان کو یہ کہا گیا ان کی طرف سے, عمران خان کی طرف سے آیا ہے کہ جناب ان صاحب کا لسٹ میں سے نام نکالیں, مگر یہ لسٹ میں نام چلتا جا رہا ہے. جی بالکل عامر متین صاحب, دیکھیں فائنل اتھارٹی جو اپروول کی ہے وہ تو ہمارے عمران خان صاحب ہی ہیں, چیئرمین ہیں, ہی ہیز ٹو گیو اے فائنل اتھارٹی. اب اس میں میری ابھی بات نہیں ہوئی پارٹی میں گوہر صاحب سے کہ یہ لسٹ خان صاحب سے اپرووڈ ہے کہ نہیں ہے. آئی ول ٹاک ٹو ہم. مجھے ابھی آئی ایم ناٹ کوگنیزنٹ ود دا انفارمیشن ان کے نام پہ, لیکن جو بھی ہو گئے فیصلے, جو نام آئیں گے فائنل جائیں گے, وہ بالکل عمران خان صاحب کے اپروول کے بغیر نہیں ہوں گے, جتنے بھی نام ہوں گے. اس وجہ سے اس پہ کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا میرے خیال سے, کہ اس پہ اگر گوہر صاحب کچھ آفیشلی بتا رہے ہیں تو دیٹ مینز وہ تو خان صاحب نے اپروو کیا ہے. یہ جو آپس میں بزرگ, میں موقع آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں
کہ جو آف کورس پارٹیوں کے اندر جو ہیں آپس میں مختلف آراء ہوتی ہے, ہلکی بلکی بحث و مباحثہ بھی ہوتا ہے, وہ پی ٹی آئی میں جو اب اطلاعیں آ رہی کہ نیکسٹ لیول تک جا پہنچی ہیں. یہ کل پرسوں جو میٹنگ کے اندر یہ پتہ چلا ہے کہ ہاتھا پائی کی نوبت آ گئی. اسکول میں کہا جاتا ہے کور کمیٹی کے اجلاس میں کہ تم باہر آؤ پھر میں تمہیں دیکھ لوں گا, پھر باہر بھی چلے گئے. تو یہ کیا, یہ کوئی سنجیدہ پارٹی ہے؟ کیا میسج آپ لوگ دے رہے ہیں؟ دیکھیں عامر صاحب, کچھ مبالغہ آرائی بھی ہے. میں اس میٹنگ میں فزیکلی آئی واز پریزنٹ. وہاں پہ ہاتھا پائی تو بالکل نہیں ہوئی. کوئی آرگومنٹ ہو گیا, تھوڑا ڈیبیٹ, ہیٹڈ ڈیبیٹ ہو گئی تھوڑی سی دو ممبرز کے درمیان, لیکن اس کو پھر ہم نے صلح صفائی تھوڑی بات نہیں. وہاں پہ یہ کہا گیا اسکول میں جیسے کہا جاتا ہے بچوں کا کہ اسکول سے باہر آ, میں تمہیں دیکھ لوں گا, پھر وہ باہر بھی چلے گئے اور آلموسٹ ہاتھا پائی والی. عامر صاحب آپ دیکھیں تھوڑا سا, دیکھیں میری بات, ایک بات سن لیں عامر صاحب, تھوڑا سا میں دیکھیں اس چیز کو آپ اپریشیٹ کریں کہ دیکھیں ہماری جو پارٹی ہے, ہمارے جو فاؤنڈنگ چیئرمین ہیں, جن کی الٹیمیٹ اتھارٹی ہے, ان کو کوئی کوشچن نہیں کر سکتا, وہ عمران خان صاحب ہیں. تو ان سے کیونکہ ایکسیس نہیں ہے, تو اس کی وجہ سے جب ایک گھر کے اندر بھی جب بچے ہوتے ہیں, اگر ان کے والدین نہ ہوں, وہ لڑ پڑتے ہیں, تو ان کی کوئی صلح صفائی کرنے والا نہ ہو یا اس کا کوئی آرڈر لگانے والا وہاں پہ نہ ہو, تو اس طرح کے مسئلے ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم ایک مشکل ٹائم سے گزر رہے ہیں. نئے لوگ ہیں سارے پارٹی میں خود بھی آپ کے سامنے ہوں, تو اس وجہ سے ابھی ہم نے کافی چیزیں پولیٹکس کی سیکھنی بھی ہیں, اس میں لرننگ پروسیس بھی ہے. جذباتی لوگ ہو جاتے ہیں, لیکن ہاتھا پائی نہیں ہوئی, بالکل ہیٹڈ آرگومنٹس تھے, سارا کچھ تھا, لیکن ایمیکیبلی ریزالو. سب سے زیادہ جو ایشو یہ آتا ہے کہ عمران خان سے جو بھی لوگ مل کے آتے ہیں, مختلف آوازیں بتاتے ہیں, مختلف کلیم کیے جاتے ہیں. اب یہ ونس فار آل یہ سیٹل ہو گیا ہے کہ گور خان مل کے آئیں گے اور وہی صرف بتا سکیں گے کہ خان نے کیا کہا ہے اندر. جی ایک چیز ڈیسائیڈ ہوئی تھی اسی میٹنگ میں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, کہ اب کوئی بھی پولیٹیکل ڈیسیژن ہوگا, خان صاحب سے جو پولیٹیکل ایشوز پہ ڈسکشن ہوگی, اس کی کمیونیکیشن کی رسپانسبلٹی صرف گوہر صاحب کی ہے. وہی ہم کریڈیبل اور اوتھینٹک اس کو کنسیڈر کریں گے. باقی جو وکلا ہیں وہ صرف ملیں گے, اپنی لیگل ایشوز سے ریلیٹڈ بات کریں گے, لیکن جو پولیٹیکل ڈیسیجن میکنگ ہوگی, کمیونیکیشن ہوگی ٹو دا کور کمیٹی, ٹو دا میڈیا, وہ صرف گوہر خان صاحب کے تھرو ہوگی. کیونکہ اس میں کافی کنفیوژن آ جاتی تھی, جو بھی ملنے جاتا تھا وہ ایک ڈیفرنٹ بات کر دیتا تھا, پھر میڈیا پہ کرٹیسزم آتا تھا. تو پارٹی نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے, کور کمیٹی نے, اس میں بھی موجود تھا, کہ اب گوہر صاحب کریں گے. بہت شکریہ, تھینک سو مچ. ابوذر سلمان نیاز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ویسے ایک جملہ اس میں ڈال دوں عامر صاحب, پولینڈ کے اوپر تو ہم جائیں گے, ایک جملہ صرف اس میں ڈال دوں. گوہر صاحب تو کرتے ہیں آ کے جو بھی بات کرتے ہیں, مگر لوگوں کی تسلی اور تشفی جو ہے وہ مربت صاحب ہوں یا دیگر اور لوگ ہوں, ان سے بات کر کے بھی زیادہ طور پہ ہو جاتی ہے. نہیں وہ تشفی تو ہوتی ہے. مربت صاحب کو کوئی ڈائزیپام کی گولیاں کھلا کے بٹھانا چاہیے, ایک حد تک کی ٹھیک ہے, بڑا جوش و ولولہ بھی چاہیے. جب آپ نمائندے بن جاتے ہیں, الیکٹڈ ممبرز ہوتے ہیں, ایک ذمہ داری کا پہلو بھی رہتا ہے, وہ بالکل بات کرتے رہیں گے. مگر یہ میں کوئکلی اسلام آباد کے اندر جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, میں خود کیونکہ پولن کا استھما کا مریض بن چکا ہوں, یہ ایک سیزن ہوتا ہے جس کے اندر اسلام آباد کے ہاسپٹلز کے اندر ایک وارڈ لگتی ہے, اور لارجلی یہ اسلام آباد کے اندر جب کوئکلی یہ جو سبزہ لگایا گیا تو بغیر سوچے سمجھے جو ہے ایک پیپر ملبری کا جو ہے ایک پودا لگا دیا گیا, اور یہ اس کی وجہ سے یہاں پہ پولن ہوتی ہے. اور پھر یہ 10-20 سال میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اربوں روپے خرچ کے اس پودے کو کاٹا جاتا ہے, اور بتایا گیا اربوں روپے لگ چکے ہوئے ہیں کہ اب اس کو کاٹتے ہیں, ہر سال اس پہ پیسہ خرچ ہوتا ہے, کروڑوں اربوں کھائے جاتے ہیں. اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ یہ دوبارہ 20-30 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے. آج 48,000 جو ہے پولن کا ریکارڈ بن گیا ہے, جو کہ ریکارڈ ہے. تو کدھر گئے بھائی یہ پیسے؟ یا تو کھانا بند کر دیں یا بتائیں ہمیں کہ یہ کیسے ہے 10-20-30 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے, پولن بڑھتی جا رہی ہے. اس کا فالو اپ دیں گے. بہت شکریہ, تھینک سو مچ. دیکھنے والوں کا بھی شکریہ, اپنا خیال رکھیے, خدا حافظ.